अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं आपके साथ सहर गफूर। आज हम बात करेंगे हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। जानेंगे कि कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं, कौन सी नई इनोवेशंस हैं जो मुतारिफ़ करवाई गई हैं हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में। ये भी जानेंगे कि जो पेशेंट का और डॉक्टर का जो डिस्टेंस है वो कैसे मिनिमाइज़ हुआ है इस स्मार्टर दौर में। तो मेरे साथ इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं बिलाल अमजद। बिलाल, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। Thank you so much, sir, for inviting me to this prestigious show. यू वेलकम। बिलाल एक एंटरप्रेन्योर हैं और एक प्लेटफॉर्म रन कर रहे हैं जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। मैं बिलाल से गुफ्तगू जारी रखूंगी, लेकिन पहले आप देखिए एक पैकेज। मौजूदा दौर में जदीद टेक्नोलॉजीज ने इलाज मालजे के तरीकों को निहायत मुअस्सर बना दिया है। हेल्थ टेक्नोलॉजी से मुराद वो तमाम डिजिटल और तकनीकी आलात, सॉफ्टवेयर और तरीके हैं जो सेहत की सहूलत में बेहतरी लाने और मरीजों को बेहतर इलाज फराहम करने में मददगार साबित हो रहे हैं, जैसे कि टेली मेडिसिन। ये टेक्नोलॉजी मरीजों और डॉक्टरों के दरमियान फासलों को मिटाकर ऑनलाइन मुशावरत की सहूलत फराहम करती है। इसके जरिए मरीज अपने घर से ही डॉक्टरों से मशवरा कर सकते हैं, जिससे वक्त और पैसे की बचत होती है, खासतौर पर देही इलाकों में जहां अस्पताल या डॉक्टर तक रसाई मुश्किल है। इसके अलावा मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए मरीज अपनी सेहत के मामलात खुद मॉनिटर कर सकते हैं। मसनूई ज़हानत के जरिए डॉक्टरों को बीमारियों की फौरी और दुरुस्त तशखीस में मदद मिलती है। आने वाले वक्त में हेल्थ टेक का दायरा मजीद वसी होने का कवी इम्कान है, जिससे लोगों को बेहतर और फौरी तिब्बी सहूलतें मुयस्सर आएंगी। जी नाज़रीन, आपने देखा कि पूरी दुनिया में हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में बहुत सारी तब्दीलियां आई हैं। टेक्नोलॉजी के आने से काफ़ी चीज़ें फ़ास्ट हो गई हैं। अब लोग इंस्टेंटली अपने जो सॉल्यूशंस हैं मेडिसिन के हवाले से वो ले सकते हैं। मेडिसिन भी उनको डोर स्टेप पे प्रोवाइड की जा सकती है। हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं, टेली मेडिसिन किसे कहते हैं, और किस तरह से लोग इससे फैसिलिटेट हो सकते हैं। बेसिकली इस सेगमेंट के अंदर, हेल्थ टेक के अंदर काफ़ी सारी इनोवेशन देखने को मिली है, स्पेशली आफ्टर द कोविड। और काफ़ी नई टर्म्स इवॉल्व हुई हैं, जैसे आपने मेंशन किया टेली मेडिसिन और ये। तो मैं समझता हूँ कि हेल्थ टेक इंडस्ट्री बेसिकली इट्स अ ब्लेंड ऑफ टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज, एक है टेक और एक है हेल्थ। अब दोनों को अगर हम मिला दें और ब्रिज कर दें तो दैट विल बिकम हेल्थ टेक। सो हेल्थ केयर की अगर सप्लाई चेन की बात करें तो वहाँ पर हमारे पास दो बड़े सेगमेंट्स आ जाते हैं। एक कंज्यूमर साइड है, एक हमारी हेल्थ केयर की बिजनेस साइड है। तो जो कंज्यूमर साइड है वहाँ पर आ जाते हैं पेशेंट जिनको हेल्थ केयर रिक्वायर्ड है। दूसरा सेगमेंट है हेल्थ केयर जो केयर गिवर्स आ जाते हैं, जैसे जो खुद पेशेंट्स नहीं हैं लेकिन वो पेशेंट्स की देखभाल कर रहे हैं। ये हमारा कंज्यूमर का सेगमेंट। फिर हेल्थ केयर बिजनेसेस आ जाते हैं जहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं, लैब्स हैं, फार्मेसीज़ हैं जो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और फिर इनके सपोर्टिंग रोल में आ जाती हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ और इंश्योरेंस कंपनीज़ जो कि हेल्थ केयर की एक्सेसिबिलिटी को या उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प कर रही होती हैं। तो ये होगी हेल्थ केयर इंडस्ट्री। टेक मीन्स एनी थिंग दैट कैन ब्रिंग इनोवेशन टू दिस इंडस्ट्री। तो जब हम गैप जो है इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे दैट विल बिकम हेल्थ टेक इंडस्ट्री। टेली मेडिसिन को थोड़ा सा एलैबोरेट करें, क्योंकि एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट हमें ये समझ आता है कि आपको डोर स्टेप पे मेडिसिन मिल जाएगी। आपने इंस्टेंटली ऐप के ज़रिए कोई भी चीज़ चाहिए तो वो आपको मिल सकती है, लेकिन इसके अलावा टेली मेडिसिन किस तरह काम कर रहा है? सो टेली मेडिसिन एक बहुत ब्रॉड सेगमेंट है जिसको मैं समझता हूँ कि इट्स अ प्रोसेस, इट्स नॉट जस्ट टेक्नोलॉजी, इट्स द इंटायर प्रोसेस जिसके अंदर कुछ ऑपरेशनल पार्ट आ जाता है और कुछ आपकी इनोवेशन या टेक का पार्ट आ जाता है। सो जब हम टेली मेडिसिन की बात करते हैं तो इसमें जो प्राइमरी सेगमेंट है वो तो कंसल्टेशन से रिलेटेड है कि हम पेशेंट को उसकी जगह से निकाले बगैर हम कैसे कंसल्ट कर सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, अगर डॉक्टर मौजूद नहीं है उस जियोग्राफिकल लोकेशन पर तो उसको हम कैसे वहाँ तक एक्सेस दिलवा सकें। देन डॉक्टर ने जो चीज़ें प्रिस्क्राइब की हैं वो हेल्थ केयर की वो कंज्यूम कैसे करेगा पेशेंट्स। तो ये इंटायर जर्नी जो है इट्स अ प्रोसेस और इसको हम टेली मेडिसिन के टेक्नोलॉजी के थ्रू इम्प्रूव करते हैं। थोड़ा सा मज़ीद इसको एक्सप्लेन करूँगा कि काम कैसे करती है। तो इसके मल्टीपल मॉडल्स हैं। द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म इज़ वीडियो कंसल्टेशन। आप मोबाइल ऐप निकालें, आप पेशेंट जो है वो डॉक्टर को कॉल करें, डॉक्टर आपसे बेसिक क्वेश्चंस करेगा और उसके थ्रू आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देगा।
اب یہاں پر اگر مینٹل ہیلتھ کی بات ہے جس میں صرف بیہیویئرز دیکھنے ہیں, کچھ کویشچن سے چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے, وہ تو سولو ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ فالو اپس جو ہوتے ہیں, آپ نے کوئی میڈیکل رپورٹ چیک کروانی ہے, کوئی مشورہ کرنا ہے جس میں فزیکل ایگزامینیشن ریکوائرڈ نہیں ہے, وہ ٹھیک ہے بیسک میں. بٹ جب تھوڑا ڈیٹیلڈ پروسیس انوالو ہو جاتا ہے جس میں ایگزامینیشنز ریکوائرڈ ہیں, وہاں پر چیلنجز آ جاتے ہیں. تو وہاں پر اس کے تھوڑے ایڈوانس ماڈلز آ جاتے ہیں, جس میں ایک بہت پاپولر ماڈل ہے ٹیلی میڈیسن ہب اینڈ اسپوک ماڈل. یہاں پر کیا کرتے ہیں ہم کہ بڑے ہاسپٹلز یا بڑی آرگنائزیشنز جن کے پاس وہ کیپیسٹی یا انفراسٹرکچر موجود ہے, ڈاکٹرز موجود ہیں, آپریشنل سائٹ بہت اچھی ہے, لیکن پیشنٹ کو ان تک پہنچنا پڑتا ہے, مطلب ٹریول کرنا پڑتا ہے. اس کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے ٹیلی میڈیسن کو کیسے یوز کیا جاتا ہے؟ تو کرتے کیا ہیں کہ آرگنائزیشنز چھوٹی اسپوکس کریٹ کرتے ہیں, جس کو آپ ایزیوم کر سکتے ہیں کہ وہ چھوٹے کلینکس ہیں یا وہ چھوٹے سینٹرز ہیں جدھر وہ ڈاکٹر موجود نہیں ہیں, وہ منی انفراسٹرکچر ہے. وہاں پر نرس موجود ہے, ٹیکنیکل سٹاف موجود ہے, ایون میڈیکیشنز موجود ہیں, لیکن ڈاکٹر وہاں پر نہیں ہے. ڈاکٹر فار فلانگ جہاں بھی ان کا ہاسپٹل ہے وہاں سے تھرو ہائی ٹیک ٹیکنالوجی جیسے اچھے ویڈیو کیمراز, مائک اور اس طرح کی چیزوں سے, پھر ایون ریموٹ مانیٹرنگ ڈیوائسز کے تھرو آپ کو کنسلٹ کر سکتے ہیں. ٹیکنیکل سٹاف اسسٹنس پرووائڈ کرتے ہیں ٹو چیک وائٹلز اور ٹرانسفرنگ وائٹلز, کہ آپ کا بلڈ پریشر کیا ہے, آپ کا شوگر کیا ہے, آپ کے فیور کیا چل رہا ہے اس وقت. یہ پیٹرنز ڈاکٹرز کے ساتھ کمیونیکیٹ کر دیتے ہیں, اور پیشنٹ کو وہیں پر اس کی جو آپ کہہ لیں کیئر ہے اور میڈیکیشن ہے وہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں. پیشنٹ کو دور نہیں جانا پڑا, ڈاکٹر کو اس تک نہیں آنا پڑا, لیکن ٹیکنالوجی نے ان دونوں کو ملا کے پرابلم سالو کر دی. سو دس از ٹیلی میڈیسن ہب اینڈ اسپوک ماڈل. یہ بتائیے کہ ہم کیسے لوگوں کو اویئر کر سکتے ہیں کہ وہ ان پلیٹ فارمز کا زیادہ استعمال کریں, ان پر ریلائی کریں, کیونکہ ہمارے آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارا جو کلچر ہے اسٹل لوگوں میں ایک مطلب کنسرن ہے, یا لوگ اسکیپٹیکل ہیں ان نیو ٹیکنالوجیز کے بارے میں. لوگ چاہتے ہیں کہ ایون وہ فزیکلی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ان کو زیادہ سے زیادہ وقت دیا جائے, ان کا ڈائگنوسس جو پروسیس ہے اس کو بڑا پرولونگ اور بڑے اچھے وے میں کیا جائے. ٹیکنالوجی پہ کیسے وہ ریلائی کریں گے, کیسے وہ اس چیز پہ مطمئن ہوں گے کہ ان کو جو سروسز مل رہی ہیں وہ اوتھینٹک ہیں؟ دیکھیں ظاہر, اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان کے اندر مور دین 600,000 کو ایکس پریکٹس کرتے ہیں, اور ہمارے ایکچوئل جو لائسنس آج تک ہم نے جب سے پاکستان بنا ہے وہ صرف 3 لاکھ کے لگ بھگ دیے ہیں. تو میرے خیال سے یہ سفیشینٹ, اور یہ جو میں آپ کو فیکٹس شیئر کر رہا ہوں یہ بہت پرانے نمبرز ہیں. اب یہ کویکری کا نمبر اس سے بہت بھر گیا ہوگا, جبکہ لائسنس ڈاکٹرز کا نمبر وہیں پر ہے. تو اب خود آپ اندازہ لگائیں کہ ہم جب ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں, از اٹ پاسبل کہ ہم اس کو کہیں کہ یار اپنا پہلے لائسنس دکھاؤ دین میں آپ کو کنسلٹ کروں گا؟ دیٹس ناٹ پریکٹیکلی پاسبل. تو یہاں پر آ جاتا ہے ٹیکنالوجی کا رول, کہ آپ ایسے پلیٹ فارمس کی طرف آئیں جو آپ کو صرف اور صرف اوتھینٹک اور ریلائبل ہیلتھ کیئر پروفیشنلز یا ہیلتھ کیئر بزنسز کی طرف جو ہے وہ راؤٹ کریں, نہ کہ آپ کسی بھی کویک کے پاس چلے جائیں جو فیک ہوتے ہیں یا جو میل پریکٹسز کرتے ہیں. بیکاز ایونچولی دس از دا اونلی تھنگ دیٹ از ریلیٹڈ ٹو یور اون لائف. تو جب آپ اس طرح کی جگہ کیسے رسک لے سکتے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آیا آج تک کہ آپ کیسے یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ آپ یا آپ کے پیارے کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس جائیں جو ایکچولی میں ڈاکٹر ہی نہیں ہے. اور آئی تھنک اس کے تھرو ہم ایسے لوگوں کو مطلب کہ پکڑ سکتے ہیں جو فراڈولنٹ ہیں, جو میسکریڈ انہوں نے کیا ہوا ہے ایز اے ڈاکٹر. پیرامیڈیکل جو اسٹاف ہوتا ہے وہ موسٹلی ایسی چیزوں میں ایسی پریکٹسز میں انوالوڈ ہوتا ہے, لیکن ان ٹیکنالوجیز کے تھرو ہم ان لوگوں کو کے بارے میں بھی ہمیں پتہ لگ سکتا ہے. اس کے حوالے سے بتائیے کہ کون سی ایسے کٹنگ ایج سلوشنز ہیں جو ہیلتھ ٹیک ڈپارٹمنٹ میں انٹیگریٹ ہو رہے ہیں. اے آئی کا دور ہے, اے آئی کو کیسے یوٹیلائز کیا جا رہا ہے, اس کے علاوہ ڈیٹا انالیٹکس کی بات کریں, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی ہاں, سو جیسے جیسے انوویشن بڑھ رہی ہے تو ہم نے دیکھا کہ انٹیگریشنز کی نیڈ بہت زیادہ اب جو ہے نا وہ ہے انڈسٹریز کو, کیونکہ بہت زیادہ پرابلمز ایگزسٹ کرتی ہیں مارکیٹ میں, اینڈ یو ہیو ٹو پک فیو. آپ کچھ ہی سالو کر سکتے ہیں, کچھ کوئی اور کرے گا, کچھ کوئی اور کرے گا, لیکن ان کا سولوشن کیا ہے کہ ان کو انٹیگریٹ کر کے آپ پرابلم کو سالو کریں. لک ایٹ دا پرابلم, جو ہمارا ویژن ہے دیٹ ٹو سالو دا پرابلم. ہم انٹیگریشنس کے تھرو کرتے ہیں. اب انٹیگریشنس کس لیول کی ہیں؟ آپ نے بات کی ڈیٹا انالیٹکس کی, تو جب تک ہمارے پاس زیادہ ڈیٹا ایکسیس نہیں ہوگی, ہماری اے آئی ہو, مشین لرننگ ہو, کچھ بھی ہو, وہ دے کانٹ perform well because you need real data, you need access to that data جس کے اوپر ڈیسیجنز لیے جا سکیں مشینز. تو اب پاس ڈیٹا ہوگا تو وہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں. سو پاکستان میں ہمارے پاس وی آر دا 5th لارجسٹ پاپولیشن. اٹس اے بگ میسو اپرچونیٹی کہ ہم لوگ اس ڈیٹا کو میننگ فل وے میں یوز کریں. اب مشینز کے پاس وہ پاور ہے جو کہ پریڈکٹ کر سکتی ہیں پیٹرنس کو. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر پاسٹ میں اگر آپ کا ٹرینڈ رہا ہے کہ آپ کا سم انسرٹینٹی ہے کچھ بلڈ پریشر کے اندر, یا آپ کے شوگر کا جو ٹرینڈز ہیں وہ
ڈفرینٹ ہے تو یہ پریڈکٹ کر سکتا ہے دس از لیڈنگ ٹو اے بگر پرابلم. آپ کو ڈائبٹیز ہو سکتی ہے, آپ کو کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے, بلڈ پریشر ہے تو آپ کو خدا نہ خواستہ آپ کارڈک اریسٹ کی طرف جا رہے ہیں, اس طرح کی پرابلمس ہو سکتی ہیں. اے آئی کین پریڈکٹ دس. تو ٹیکنالوجی اگر یہاں پر بات کریں تو ڈیٹا کی بہت بہت زیادہ ویلیو ہے. اب دوسری طرف بات کریں کہ کیا نئی جدت آئی ہے اس میں, ہم دیکھتے ہیں کہ اے آر اور وی آر یعنی آگمنٹڈ ریئلٹی کے تھرو میڈیکل ایجوکیشن میں بہت انوویشن آئی ہے. اسٹوڈنٹس کے لیے لائف آسان ہو گئی ہے کہ وہ گھر میں بھی ان چیزوں کو ایکسیس کر سکتے ہیں جو یونیورسٹیز میں تھے. صرف آپ ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں, جس طرح ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح آپ ڈاکٹر سے لائیو بات کر سکتے ہیں اور ڈاکٹر کو آپ کے پاس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں میڈیکیشن ایرر کی ریڈکشن اس کے تھرو پاسبل ہے. آپ کی کاربن ریڈکشن, اگر ہم کلائمیٹ کی بات کریں تو ہاسپٹلس میں کاربن ویسٹ تو دیکھیں کتنا زیادہ ہے. بالکل, ہم سب کے اوپر یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم انوائرمنٹ کا بھی خیال رکھیں اپنی جو بھی پریکٹسز ہم لے رہے ہیں. اور آئی تھنک ٹیکنالوجی از دا الٹیمیٹ سولوشن فار سچ تھنگس. ہم الٹیمیٹلی ہم لوگ پیپر لیس ہو رہے ہیں. ہم میڈیسن کے حوالے سے بات کریں تو جو کافی زیادہ بہت زیادہ مٹیریل جو ویسٹ ہوتا ہے اس کو بھی منیمائز کر سکتے ہیں ٹیک سولوشنز کے تھرو. اس حوالے سے بتائیے جو ویئریبل ڈیوائسز متعارف کروائی گئی ہیں, اس کے علاوہ موبائل ایپس ہیں اینڈ وی ہیو ڈفرینٹ گیجٹس کے جس کے ذریعے ہم اپنی ہیلتھ کو مانیٹر کر سکتے ہیں کانسٹنٹلی. اس میں کیا انوویشنز آئی ہیں اینڈ آر پیپل ریڈی جو کہ وہ یوز کریں ان تمام چیزوں کو؟ بالکل, اب تو کافی کامن ہو چکی ہیں یہ ویئریبل ڈیوائسز. پہلے ایک ٹائم تھا وی ڈونٹ بلیو دیز ڈیوائسز کہ ان میں ایکوریسی نہیں ہے, اس میں کوئی اور مسئلہ ہوگا, پتہ نہیں کیسے بتا رہی ہے. شروع میں پرابلم تھے جس طرح ہر ٹیکنالوجی کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن اب تو آپ دیکھیں کہ بلڈ پریشر تک آپ کے رسٹ بینڈس میں موجود ہے مانیٹر اس کا, پھر بلڈ آکسیجن لیولز, اور یہ آپ کو بہت حد تک ایکوریٹ آپ کی جو ہے انفارمیشن بتا دیتے ہیں. آپ کے بریدنگ پیٹرنز, آپ کے چلنے کے جو پیٹرنز ہیں ان کے تھرو کافی چیزیں پریڈکٹ ہو رہی ہیں. ایون یہاں تک کہ شوگر کے بلڈ گلوکو میٹر بھی اب آ چکے ہیں جو آپ کے موبائل فون کے ساتھ جو ہیں وہ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. نیڈلز آپ یوز کرتے ہیں, یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود ہی آپ سے پیٹرن پک کرے گا, مانیٹر کرتا رہے گا. ہیومنلی اٹس امپاسبل کہ آپ ہر آدھے گھنٹے بعد بلڈ پریشر چیک کریں, بلڈ شوگر چیک کریں. تو یہ ڈیوائسز آٹومیٹیکلی وہ کام کر رہی ہیں اور آپ کے موبائل کے اوپر یہ ڈیٹا سیو کرتی ہیں اور اس کے بعد وہ ٹرینڈز جنریٹ کرتی ہیں, پیٹرن شیئر کرتی ہیں. اور ایڈوانس لیول پہ دیکھیں تو باہر جو ریموٹ پیشنٹ مانیٹرنگ ہو رہی ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جب پیشنٹ ڈسچارج ہو جاتا ہے ہاسپٹل سے دین دے اسٹل ویئر سم ویئریبلس جو بینڈس کی فارم میں ہوتے ہیں, اب تو رنگس کی فارم میں آ گئے, جو آپ کے یہ کنٹینیوسلی وائٹلس جو ہیں وہ مانیٹر کرتے ہیں اور آپ کے ہاسپٹلس کے ساتھ ایکسچینج کرتے رہتے ہیں. انفیکٹ کچھ ایسی چیزیں بھی آئی ہیں جو آپ کی اسکن کے اوپر اسٹک ہو سکتی ہیں اور آپ کے وائٹلس کے بارے میں آپ کو کانسٹنٹلی بتا سکتی ہیں. اپنی کانورسیشن ہم جاری رکھتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی ناظرین, لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں کہ ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ میں کون سی ٹیکنالوجیز متعارف کروائی گئی ہیں. میرے ساتھ بلال ہیں. بلال, یہ بتائیے کہ مینٹل ہیلتھ ایک بہت بڑا کنسرن ہے پاکستان میں بھی بہت سارے لوگوں کا اور گلوبلی. ٹیک سولوشنس نے ایسے لوگوں کو کس طرح سے ایک پرائیویٹ اسپیس پرووائڈ کی ہے کہ وہ انسٹنٹلی اس کے حوالے سے سولوشنس لے سکتے ہیں, اپنے ہیلتھ کنسرنس شو کر سکتے ہیں چیٹ کے تھرو, ایپس کے تھرو. جی بتائیے. سو زہر بیسیکلی پاکستان انفارچونیٹلی ان کنٹریز میں سے ہے جدھر یہ جو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں ان کا جو ٹرینڈ اگر اسٹڈی کریں اٹس ویری اسکیری. جو لارج اسکیل ہیلتھ کیئر آرگنائزیشنز ہیں جو اسپیسیفکلی مینٹل ہیلتھ پہ کام کرتی ہیں, ان کے پاس جو ریسرچ موجود ہیں وہ نہایت آپ کہہ لیں وہ پریشان کن ہیں. ہمارا ملک جو ہے اس کی جو آپ کو پتہ ہے اٹس یوتھ بیسڈ کنٹری. ہماری سب سے بڑی اسٹرینتھ ہماری یوتھ ہے. اگر آپ کی یوتھ جو ہے وہ مور دین 50% آپ کی آبادی جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرس کا کہیں نہ کہیں سے شکار بنتی ہے اور یہ ریسرچز پروو کر رہی ہیں, دین دس از اے ٹائم دیٹ وی نیڈ ٹو ریئلائز دیٹ وی نیڈ سولوشنس. کیونکہ ہمارے یہاں پر مسکنسیپشنس بھی ہیں, کچھ بلیف سسٹمس بھی ہیں. سم ٹائمز آپ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ڈپریشن از ریالٹی, انگزائٹی از ریالٹی, اسٹریس لیول زیادہ ہو جائیں تو لوگ ڈفرینٹلی بیہیو کرتے ہیں. دس از سم تھنگ ریئل. کچھ بلیف سسٹم ہے وہ کہتے ہیں نہیں اس کو نا کچھ سایہ ہو گیا یا اس طرح کی چیزوں کو اسپرچول چیزوں میں چلے جاتے ہیں. اور ویسے بھی پرسنل لیول پہ لوگ تھوڑے ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں کہ اپنی جو پرسنل انفارمیشن ہے اور بہت زیادہ جو آپ کی بہت پرائیویٹ انفارمیشن وہ کسی کے ساتھ شیئر کر پائیں. ڈیفینیٹلی, کیونکہ اس کا اسٹائل ہی ہے کہ جو آپ کا انویسٹیگیٹر ہے اس کو آپ سے کچھ پرسنل کوسچنس پوچھنے ہیں, اس نے آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے واٹس گوئنگ رانگ جو آپ کو یہ ڈسٹرب کر رہا ہے. اب اس کیس میں ٹیکنالوجی نے بہت اہم رول پلے کیا ہے. ہمارے پاس اب ایپس موجود ہیں مارکیٹ میں جو آپ سے ایک سائیکالوجسٹ بن کے بات کریں گے اینڈ دے آر ویری ایکوریٹ.
وہ اور اس کے بعد وہ انڈرسٹینڈ کریں گے آپ کا ایک پرابلم کیا ہے اور پرسنلائز پلانز آپ کو دے دیں گے. دس از دا بیسک لیول. تھوڑا سا اور اوپر جائیں جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ نہیں وی نیڈ ٹو ٹاک سم ہیومنس, تو گلوبل ایپ موجود ہیں. میں پاکستان میں رہتے ہوئے کسی اور کنٹری کے ڈاکٹر سے میں بات کر سکتا ہوں, کیونکہ مجھے یہ بھی فیئر ہے کہ یار میرے اپنے ڈاکٹرز جو ہیں وہ کوئی جاننے والا نہ نکل آئے, یا میں نیکسٹ ٹائم اس سے ملوں گا تو وہ مجھے جج کرے گا. تو دین وی ہیو انٹرنیشنل ڈاکٹرز جو کہ آپ کو لوکل پرائسز میں کنسلٹیشنز دے رہے ہیں. دین آپ نے جیسے بات کی چیٹ ایپس ہیں, آپ ان سے چیٹ کریں, آپ کئی مشورے ان سے کر سکتے ہیں. دے کین ایونچولی ریکمینڈ یو سم ویری ویری یوزفل ٹپس جس کو آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں اور اس چیز کو ڈیل کر سکتے ہیں. رائٹ, وہ کہتے ہیں نا کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. پریونشن کی ہمیں بات زیادہ کرنی چاہیے انسٹیڈ کہ ہم اپنی آپ کو اس نہج تک لے جائیں جب ہمیں سلیوشنس ایسے لینے پڑے, میڈیسن لینی پڑے یا کوئی فزیکل سرجریز کی طرف جانا پڑے. اس حوالے سے بتائیے کہ پریکاشنری میئرز کو لینے کے لیے یا اپنی فٹنس کا خیال رکھنے کے لیے ایسی کون سی ٹیکنالوجیز ہیں یا ایسے کون سے اسمارٹر ٹرینڈس ہیں جو اس فیلڈ میں متعارف کروائے گئے ہیں؟ اچھا, اب یہاں پر موجود ہیں, ہم لائف سٹائل کی بات کر رہے ہیں نا, تو لائف سٹائل کے دو بڑے سیگمنٹس ہیں. ایک طرف آ جاتی ہے فزیکل فٹنس, دوسری طرف آ جاتی ہے ہماری نیوٹریشن. جی, تو جو فزیکل فٹنس کی بات کریں, میں پرسنلی کچھ ایپس یوز کرتا ہوں جو آپ کو ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیسڈ پرسنل ٹرینر پرووائڈ کرتے ہیں. جی, وہ مجھے بتاتا ہے کہ میں اس کو بتا چکا ہوں ایک بار کہ میرا ویٹ اتنا ہے, میں اتنا ٹائم نکال سکتا ہوں پورے ویک میں, مجھے اس کے اکارڈنگ نا پلان دو. وہ پھر نہ صرف وہ پلان کریٹ کرتا ہے بلکہ ایک ٹرینر کی طرح میرے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے لائیو اور گائیڈ کرتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے, یہ کرتا ہے, یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کے اینگلس تک بھی مانیٹر کر لیتا ہے. پلیز بلال اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کریں کہ ہر باڈی ٹائپ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں, اور ان ایپس کو استعمال کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اپنا پرسنلائزڈ ڈیٹا دے سکتے ہیں اور انسٹنٹلی اسی کے حوالے سے آپ ریکمنڈیشن آپ کو مل سکتی ہے, آئدر اٹس فار یور ڈائٹ اور آئدر اٹس فار دا فٹنس ٹرینڈ. آف کورس دیکھیں, جب ہم کسی نیوٹریشنسٹ کے پاس جائیں گے یا ہم فزیکل ٹرینر کے پاس جائیں گے, ہم اس کو اپنے پرسنل گولز بتائیں گے. جی, پھر ہی وہ مجھے بتائے گا کہ یار آپ نے یہ والی ڈائٹ لینی ہے یا آپ نے یہ والا ٹریننگ پلان فور. سیم گوز ود دا ایپس ٹو, اور میں ان کو بتاؤں گا وہ زیادہ پرائیویٹ انفارمیشن ہے, اٹ ول کیپ سیکیور, اور اس کے علاوہ وہ مجھے ریکمنڈیشن اب میرے پرسنلائز گولز کے مطابق ہے. اور ہر باڈی ٹائپ ڈفرینٹ ہے, لائک یو کانٹ ٹیک سیم ڈائٹ. اگر دو لوگ ایک ڈائٹ نہیں فالو کر سکتے, ہم جرنل ویڈیوز دیکھ کے آن لائن تو ہم نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے واٹس گڈ فار اس. ہمیں اپنے گولز بتانے پڑیں گے, ہمیں اپنے کچھ وائٹل شیئر کرنے پڑیں گے, ہمیں کچھ اپنا ہسٹری شیئر کرنی پڑے گی. لائک کارڈیو بہت افیکٹو ایکسرسائز ہے, بٹ جن کو ہارٹ کا پرابلم ہے وہ نہیں کر سکتے, جن کو نیز کا پرابلم ہے وہ زیادہ اچھل کود نہیں کر سکتے. تو ناٹ ایوری تھنگ از مینٹ فار ایوری ون. یو نیڈ ٹو گیٹ پرسنلائز پلان آئدر فرام نیوٹریشنسٹ اور فرام ایپس. تو یہ ایپس میں وہ ایبلٹی تھرو اے آئی آ چکی ہے کہ دے کین ڈیسائڈ وٹ از گڈ فار یو. وہ پھر آپ کو ویسی ہی ڈائٹ, اور پھر مزے کی چیز آپ کو آپ کی کنٹری کے مطابق ڈائٹ دے گا. سو اگر آپ کو بہت سارے ایسے انگریڈینٹس پاکستان میں موجود نہیں ہیں اگر, تو یہ آپ کو بتائے گی کہ آپ کے پاکستان میں یہ فلاں چیز ہی موجود ہے اور آپ یہ ایزیلی ایکوائر کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی بڑی انٹیلیجنٹ ایپس ہم مارکیٹ میں موجود ہیں. بلال, ہم سب کا سب سے بڑا کنسرن ہے پرائیویسی کا, سیکیورٹی کا. ہم سب کے پاس اسمارٹ فونس ہیں, ہم کانسٹنٹلی جو بھی بات کر رہے ہیں, کچھ بھی ڈسکس کرتے ہیں, تو وہ ایک طرح سے مانیٹر ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے ڈیٹا کس طرح سے اسٹور کیا جا رہا ہے ان ایپس کے ذریعے. اس کے حوالے سے بتائیے کہ جو ہیلتھ ٹیکنالوجیز ہم لے رہے ہیں, پرائیویسی کس طرح سے سیکیور کی جا سکتی ہے, کیسے لوگوں کو بتایا جائے کہ آپ کا ڈیٹا بریچ نہیں ہوگا, آپ کی جو پرائیویسی ہے اس کو پوری طرح سے پروٹیکٹ کیا جائے گا. دیکھیں, آئی ٹی از مینٹ ایز انفارمیشن ٹیکنالوجی. انفارمیشن ہوگی تو وہ ٹیکنالوجی کام کرے گی, لیکن اس کو پروٹیکٹ کرنا بہت ضروری ہے. آپ کے پاس ڈفرینٹ پروٹیکشن بلز آپ کو کریٹ کرنے پڑیں گے, آپ کو کمپلائنسز انشور کروانی پڑیں گی, اینڈ دیر آر پلینٹی مور میئرز دیٹ نیڈ ٹو ٹیک ٹو انشور کہ یہ ڈیٹا واقعی سیکیور ہے. آرگنائزیشنز نے وہ اسٹینڈرڈز, وہ لیولز آف سیکیورٹی پورے کی ہیں, پھر اس کو ہم اپروو کر رہے ہیں ایز اے آرگنائزیشن جو کہ انفارمیشن مینٹین کر سکتی ہے. ہمیں کچھ میئرز لینے پڑیں گے بیکاز ڈیٹا تو اٹس دا رائٹ آف ایوری کنزیومر کہ اس کا ڈیٹا جو ہے وہ پروٹیکٹ کیا جائے. لیکن ہمیں بھی ایز اے کنزیومر بھی وی شوڈ ناٹ بی افریڈ کہ ہمارا ڈیٹا ہے تو وہ ایک میننگ فل وے میں یوز بھی ہو رہا ہے. آپ کا بینکنگ کا ڈیٹا کیا وہ آپ کے ایکسیس میں ہے؟ نو, اٹس ود بینکس, اور بینکس اس کو ڈفرینٹ پرپزز کے لیے یوز کر سکتے ہیں. دین جو آپ فیس بک یوز کرتے ہیں, آپ ڈفرینٹ سوشل میڈیا چینلز ہیں یوز کرتے ہیں, یور ڈیٹا از اسپریڈنگ اکراس ڈفرینٹ ایپس. آپ نے دیکھا ہوگا یہ جتنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہیں. ہم کسی برانڈ کی بات کریں گے, بعد میں ہم ان کے ایڈز دیکھیں گے, ہم کوئی بات کریں گے, ہمیں ریکمنڈیشنز ویسی آنے لگ جائیں گی. سو ڈیٹا تو آلریڈی اسپریڈ ہو رہا ہے, بٹ دیٹ نیڈس ٹو بی سیکیور تھرو پراپر میئرز.
Right. تو اور دوسرا ہمیں مینٹلی بھی ریڈی رہنا چاہیے. دیر از نتھنگ ہارم ان شیئرنگ دا ڈیٹا بیکاز وہ کسی آگے میننگ فل وے میں یوز ہوگا. رائٹ. بلال, ایز این آنٹرپرنور آپ کیا کہیں گے جو اسپائرنٹس ہیں جو اس فیلڈ میں اپنے اسٹارٹ اپس کو انیشیٹ کرنا چاہتے ہیں پرٹیکولرلی ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ میں, واٹ وڈ یو سے کہ ہمیں مزید اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے؟ I think entrepreneurship is not easy. It's a roller coaster first of all. آپ کو not every time is a good time and not every time is a bad time, but that is what Muslims are. ہم لوگوں کا belief system ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے. This is what ہمیں قرآن سکھاتا ہے. تو there is nothing to be afraid. In fact ہمیں زیادہ سے زیادہ اسٹارٹ اپس کرنے چاہیے because it creates jobs. It creates like یہ ایک سوشل امپیکٹ لے کر آتا ہے, ریئل ٹائم پرابلمس کو سالو کرتے ہیں. اینڈ پاکستان از اے ویری پروگریسو کنٹری. یہاں پر ہمارے پاس بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں, میں نے خود اویل کی ہیں. اینڈ اسپیشلی جو ہم لوگ امپلائمنٹ کے چیلنجز کو ہم فیس کر رہے ہیں, لوگوں کو جاب نہیں مل رہی, ہم امپاور کر سکتے ہیں, ہم لوگوں کو انڈیپینڈنٹ کر سکتے ہیں فائنینشلی. اس حوالے سے میں ایک اس کی چھوٹی سی آپ کی بات کی ایگزامپل دیتا ہوں. ہماری نیبرنگ کنٹری ہے, اس کی جو اسٹارٹ اپس کی ویلیویشن ہے وہ پاکستان کے GDP سے زیادہ ہے. سو دس از وٹ وی نیڈ ٹو تھنک کہ اسٹارٹ اپس کی کتنی اسٹرینتھس ہیں. آپ کے سوشل پرابلم بھی سالو کرتے ہیں اور آپ کے ریئل ٹائم پرابلمس جو ہیں ٹیکنالوجی کے تھرو جو سالو ہو سکتے ہیں وہ بھی کریں گے, جابس بھی بنائیں گے, جدت آئے گی. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے پاکستان میں جو یوتھ ہے بہت ٹیلنٹڈ ہے. یہ ٹیلنٹ ہم کسی اور کے لیے نہ یوز کریں, ہم اپنے لوگوں کو پلیٹفارمس دیں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ موجود نہیں ہے. میں گورنمنٹ کے اگر کچھ ادارے, اگر آپ کی آڈینس جاننا چاہتی ہے تو اگنائٹ ہے جس کے پاس جائیں, گورنمنٹ فنڈیڈ پروگرام ہے, وہ آپ کو اسٹوڈنٹ لیول پہ بھی ہیلپ کرتا ہے, اسٹارٹ اپ لیول پہ بھی کرتا ہے. جن لوگوں کو اسپیسز کا مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے کام کرنے کی, تو گورنمنٹ کے بہت پروونشل لیول پہ بھی نیشنل لیول پہ بھی کو ورکنگ اسپیسز موجود ہیں جو آپ کو فری آف کاسٹ ایک نیکسٹ لیول ایکسپیرینس پرووائڈ کرتے ہیں. اسمارٹ دور نے وہ بھی آپ کی جو پرابلم ہے آسان کر دی ہے. وی ہیو کو ورکنگ اسپیسز, وی ہیو ڈفرنٹ ٹرینڈس لائک ریموٹ ورکنگ, وی ہیو ہائیبرڈ ورکنگ ٹرینڈس. تو وہ آپ کی مشکل جو ہے آسان ہو سکتی ہے. اس حوالے سے کیا دیکھتے ہیں کہ 5 سے 10 سال میں ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کیسے تھرائیو کرے گا؟ کیا فیوچر ٹیکنالوجیز ہیں جو اس ڈپارٹمنٹ میں انٹیگریٹ کر سکتی ہیں؟ یا سو میں سنس آئی ایم این انٹرپرینور, میں بہت پازیٹیولی چیزوں کو سوچتا ہوں اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ پاکستان میں جو آنے والا ٹائم ہوگا, کیونکہ ٹیکنالوجی کی جو یوزیج ہے وہ بڑھ رہی ہے. ہمارے انٹرنیٹ یوزرز انکریز ہو رہے ہیں, اسمارٹ فون یوزرز انکریز ہو رہے ہیں, پھر اس کے علاوہ جو یوتھ ہے پاکستان کی وہ زیادہ ٹیک سیوی ہے. تو آنے والا جو ٹائم ہے دیٹ از ویری لائک آئی فیل کہ بہت امیزنگ ہے. چیلنجز اپنی جگہ ہیں, لیکن جہاں بات کریں گے کہ جو آؤٹ کمز ہیں وہ بھی انشاءاللہ وہ بہت پازیٹیو ہوں گی. میڈیکل انڈسٹری کی بات کریں تو ڈاکٹرز کے پاس ایسے ٹولز موجود ہوں گے جہاں سے وہ اپنے کلینکل سپورٹ لے سکتے ہیں, سیکنڈ اوپینینز لے سکتے ہیں, میڈیکل ایررز کی ریڈکشن دیکھ رہا ہوں میں اس کے ساتھ ساتھ جس ہم نے کاربن ریڈکشن کی بات کی تو پیپر لیس جب انوائرمنٹ ہوگی تو وہ تو اپنے آپ ہوگی. تو بہت پروگریسو انڈسٹری ہے. میڈیکل اسٹوڈنٹس کے پاس AR VR کی جس کی ہم بات کریں وہ ہوں گی پاکستان میں. ہو نوز آپ کے پاس روبوٹک نرسز جس کی میں بات کر رہا ہوں کسی ہاسپٹل میں وہ اس وقت چل رہی ہوں. کوائٹ اے اسٹیٹ آف دی آرٹ سولوشن. تھینک یو سو مچ بلال فار جوائننگ اس, اینڈ آئی ہوپ کہ ہماری آڈینس نے جس نے بھی یہ سنا ہوگا ان کو بہت ساری انفارمیشن ملی ہوگی اس حوالے سے کہ ہم ہیلتھ ٹیکنالوجیز کے ذریعے اپنے ہیلتھ کے جو کنسرنڈ ایشوز ہیں انسٹنٹلی وہ لے سکتے ہیں. جی ناظرین, ہم نے جانا کہ ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ میں بہت ساری نئی ٹیکنالوجیز متعارف کروائی گئی ہیں, ہم ان کے ذریعے انسٹنٹ سلوشنز لے سکتے ہیں. اور مینٹل ہیلتھ کی اگر بات کریں یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, ایک بہت بڑا کنسرن ہے. ان ٹیک سلوشنز کے ذریعے ہم اس حوالے سے بھی اپنے کنسرنز کو شو کر سکتے ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ ہو سکتے ہیں ان سے. اگلے ہفتے پھر ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک اور ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. سوشل میڈیا ہینڈلز آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر, آپ کوئی بھی ہم سے ٹاپک شیئر کر سکتے ہیں, اپنا فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ سنڈے. اللہ حافظ.